अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शामिल फारूकी एकेडमी में। आपका तारुफ करवा दूँ, आप डॉक्टर सैयद अजीज़ुर रहमान साहब हैं और आपका ताल्लुक़ जो है वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की दावा एकेडमी से है और आपका अपना खासा काम है। और आज जो हमने इनको ज़हमत दी है वो हमने ज़हमत दी है इनको बतौर ख़ास डॉक्टर महमूद गाजी साहब की शख्सियत पर गुफ्तगू करने के लिए और डॉक्टर महमूद गाजी साहब की जो किताबें हैं बिलखुसूस, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने कुछ नई किताबें परचेज़ की अपनी लाइब्रेरी के लिए और ख्वाहिश है कि शामिल फारूकी एकेडमी में डॉक्टर महमूद गाजी साहब की किताबों का पूरा कलेक्शन हो, क्योंकि वो उनके बड़े दोस्तों में से थे और बड़े उनके खासा अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये बहुत उम्दा शख्सियत हैं और उन पर बात करने के लिए मेरा ख्याल है कि डॉक्टर अजीज़ से बेहतर कोई नहीं होगा। दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों ने पहले फ़िक़्ह निज़ामी में अपनी दीनी तालीम मुकम्मल की है और जब दीन की तालीम मुकम्मल कर ली उन्होंने तो डॉक्टर महमूद गाजी साहब ने भी और जनाब अजीज़ुर रहमान साहब ने भी, दोनों ने फिर PhD किया है। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर महमूद गाजी साहब के काम के बारे में हमें जितना बेहतर आपसे मालूम हो सकता है उतना किसी और से मालूम होना मुश्किल है। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी एकेडमी के तवज्जुह से हम ये गुफ्तगू अपने क़ारीन तक, किताब दोस्त हज़रात तक पहुँचा रहे हैं। हमारी जो आज की शख्सियत और हमारा जो आज का मौजू है डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब, वो मारूफ शख्सियत थे, जो लिखने पढ़ने वाले हज़रात हैं वो तो वाकिफ़ हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी खिदमात के दायरे कई हवालों से बहुत तनव्वुह के हामिल थे। मसलन पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर रहे कुछ अरसे के लिए, मुशर्रफ साहब के जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उसके मेंबर रहे, लेकिन उनका जो बुनियादी तारुफ है वो बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। इस यूनिवर्सिटी के तहत वो बहुत ही इब्तदाई हवालों से उससे मुंसलिक हुए और फिर जो आखिरी तरीन दर्जा हो सकता है वाइस चांसलरशिप का, जिसको हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में सदर कहा जाता है, सदर जामिया या प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, वहाँ तक आप पहुँचे। और फिर उसमें दरमियान में उनकी जो जिम्मेदारियाँ रहीं वो इदारा तहक़ीक़ात इस्लामी से वाबस्ता रहे। वहाँ के जो मुख्तलिफ मुजल्लात थे, ख़ास तौर पर दरियासतुल इस्लामी अरबी में आलम अरब में हमारी पहचान है, तारुफ़ है, उसके एक अरसे तक मुदीर रहे। हमारा जो बहुत अहम मुजल्ला जिसने बहुत से अदवार तय किए और बहुत मारूफ रहा, फ़िक्र नज़र आज भी मारूफ है, उसके मुदीर रहे। फिर फैसल मस्जिद के ख़तीब की हैसियत से, क्योंकि फैसल मस्जिद हमारी दावा एकेडमी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है, उसके DG के तौर पे वो फैसल मस्जिद की खिताबत भी उनके ज़िम्मे थी। उस हैसियत में उन्होंने खुतबात दिए और लोगों तक अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। ये उनके मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ थी। अच्छा, मैं अगर गलती पर नहीं हूँ तो ग़ालिबन डॉक्टर साहब 6 ज़बानों के माहिर थे और ऐसे थे कि फ़ारसी से अरबी में तर्जुमा भी किया उन्होंने। डॉक्टर साहब की खिदमत का बहुत वसी दायरा है। मैं चाह रहा था कि गुफ्तगू हमारी ज़्यादातर किताबों पे रहेगी, वरना अगर उन पे बात की जाए तो मैं सिर्फ उनकी किताबों के हवाले से कहता कि मेरे इल्म में है कि शायद उनके जो इक़बाल पर आलम अरब में जो सबसे बड़ा काम हुआ है साविर शालान के तवस्सुत से, उसके बुनियादी उनके साथ मुआविन के तौर पर डॉक्टर साहब रहे। डॉक्टर साहब फ़ारसी से अरबी में तर्जुमा करते थे इक़बाल के कलाम को और फिर वो अरबी से मंजूम करते थे, क्योंकि साविर शालान मिस्र के आलिम थे, शायर थे और हुकूमत पाकिस्तान की दावत पे पाकिस्तान आए थे। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आम तौर पर लोग वाकिफ़ नहीं है। उसके अलावा जो उनकी मुख्तलिफ ज़बानों पे गिरफ्त थी, तो अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी में उनकी किताबें मौजूद हैं और उनकी तादाद दर्जनों में है। यानी महज अंग्रेज़ी में उनकी कई किताबें हैं, अरबी में काफ़ी किताबें हैं और उर्दू में तो उनकी किताबें बहुत हैं। लेकिन उसमें अहम तरीन चीज़ ये है कि डॉक्टर हमीदुल्लाह मरहूम की सीरत तय्यबा पे 2 जिल्दों में जो मशहूर किताब है मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम आमतौर पर उसको उर्दू में कहते हैं, अंग्रेज़ी से भी तर्जुमे हुए हैं उसके, वो बुनियादी तौर पर फ़्रेंच में है। तो डॉक्टर साहब ने उसकी जिल्द अव्वल बराह रास्त फ़्रेंच से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट की थी। ये बहुत खूबी है। फ्रेंच से बराह रास्त उसको अंग्रेज़ी में मुंतकिल किया। ज़ाहिर है अंग्रेज़ी भी उनकी मादी ज़बान नहीं और फ्रेंच तो पाकिस्तान में फ़र्ज जानने वाले तो जाहिर है कि उंगलियों पे भी शायद उंगली भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप फरमा रहे हैं कि इक़बाल को उन्होंने फ़ारसी से अरबी में तर्जुमा किया, हालांकि उर्दू के तराजीम भी शायद मिल जाएंगे, अंग्रेज़ी तराजीम मिल जाएंगे, लेकिन डॉक्टर को ज़बान में अबूर था माशाल्लाह जी कि वो। उसके अलावा थोड़ा सा वो उस पर भी वाक़फ़ियत थी, जर्मन वगैरह से भी वाकिफ़ थी, लेकिन उर्दू
عربی، فارسی اور انگریزی اور فرینچ، ان میں تو وہ ظاہر ہے کہ یہ مہارت رکھتے تھے. اور فارسی میں دوسرا اہم ترین پہلو جو عام طور پر لوگوں کے سے اوجھل ہے، فارسی میں انہوں نے شاعری کی ہے اور وہ فارسی کی شاعری محفوظ ہے اور چھپ چکی ہے. ہم نے تعمیر افکار کے جو خاص نمبر ڈاکٹر صاحب پہ مرتب کیا تھا، اس کی جلد اول میں ان کا تمام موجود یا دستیاب فارسی کلام ہم نے محفوظ کر دیا الحمدللہ. تو کیا اردو میں بھی شاعری کی تھی؟ اردو میں ہمارے سامنے ان کی کوئی چیز ایسی نہیں آئی، انگریزی میں، عربی میں. لیکن عربی میں براہ راست انہوں نے کتابیں تحریر کی، چھپ چکی ہیں، کچھ چیزیں باقی ہیں. اب ان کی کتابوں کے ترجمے بھی شروع ہو گئے ہیں. تو ان کا جو بنیادی کام تھا وہ تو ظاہر ہے کہ تدریس تھی، انتظامی ذمہ داریاں تھیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا. ایک یہ کہ وہ علوم اسلامی کے بہت ہی گہرے واقف کار تھے، یوں کہہ لیجئے اس کے طالب علم تھے، یا ان کی بہت گہری نظر تھی. اس کے نتیجے میں بنیادی مصادر میں کوئی اہم چیز ان کی نظر سے اوجھل نہیں تھی. ان تمام چیزوں کو انہوں نے پڑھا اور پھر ہضم کیا. ہمارے یہاں خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ بہت ہی سادہ اور عام فہم بات کو بہت ہی مشکل اور پیچیدگی کے ساتھ پیش کیا جائے تو کہتے ہیں بڑا فلسفی ہے. اچھا کیا کہا یہ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ تھا جو ان کی کمزوری بھی بنا. بعض لوگوں نے اس بنیاد پہ ان کو نظر انداز کیا کہ یہ تو بہت عام سی بات ہے. حالانکہ کمال یہ تھا کہ وہ تمام چیزوں کو، رازی کو بھی اور غزالی کو بھی اور شاہ ولی اللہ کو بھی وہ ہضم کرتے ہیں اور پھر اتنا سہل انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہم جیسا ایک ناواقف شخص بھی اس کو ایسے سمجھ لیتا ہے جیسے کہ ہم اپنی زبان میں کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں. وہی کمال ان کی گفتگو میں آیا. تو ان کی گفتگو کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ دو خوبیوں کے حامل تھے. ایک تو وہ بنیادی طور پہ علوم اسلامی کے شناور تھے، دوسرا یہ کہ ان کو سہل انداز میں پیش کرنے کا ڈھب بھی جانتے تھے. تو اس وجہ سے ان کی خطابت بہت متعارف رہی اور مشہور ہوئی، اور ان کے وہ جو گفتگو اور محاضرات تھے انہوں نے پھر ایک پوری دنیا میں یعنی اردو لٹریچر میں، اسلامیات میں آخری ہم اگر 25 30 40 برس کی تاریخ لیں تو ان سے زیادہ کوئی نہیں پڑھا گیا. ڈاکٹر صاحب کا یہ پورا سلسلہ محاضرات کی جو مختلف سیریز ہے 6 جلدوں پر جو مشتمل ہے، اس کا تسلسل شروع ہوتا ہے خطبات بہاولپور جلد 2 سے. خطبات بہاولپور ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کے وہ خطبات تھے جو 80 کی دہائی میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں منعقد ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب حکومت پاکستان کی دعوت پہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک طویل عرصے یہاں قیام کیا تھا اور مسلسل 12 روز خطبات دیے تھے، اور وہ بڑے اہم خطبات تھے. ہر خطبے کی صدارت بھی پاکستان کے اس وقت کے فضلاء میں سے بہت بڑی بڑی شخصیات نے کی تھی. وہ تمام کے تمام خطبات بنیادی طور پہ تو قانون بین الممالک کے حوالے سے تھے اور اس میں بڑا حصہ سیرت طیبہ سے تعلق رکھتا تھا. ان کے بعد پھر دوسرا اہم مرحلہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب سے یونیورسٹی نے رابطہ کیا، اور 90 کی دہائی میں پھر ڈاکٹر صاحب نے اسی کے تسلسل میں 12 خطبات کا اہتمام کیا. اچھا، وہ 12 خطبات قانون بین الممالک کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے تھے. اس میں اضافی مباحث کم تھے، لیکن وہ تمام کے تمام آج کے حالات کے حوالے سے بہت اہم تھے. اس میں فقہ اقلیات کا معاملہ بھی تھا کہ جو مختلف اقلیات ہیں مسلم ممالک میں ان کا کیا معاملہ ہے، اور جو غیر مسلم ممالک میں مسلم اقلیات رہتی ہیں ان کے کیا ضابطے ہیں. اور پھر ضمناً بہت سے مباحث انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اس میں بیان کیے. مثلا غیر جانبداری کا ایک تصور ہے، ایک بین الاقوامی انسانی حقوق کا تصور ہے، اس میں غیر جانبداری کس درجے میں ہے، کیا دائرہ ہے اس کا، اس سے کیا مفہوم لیا جاتا ہے، اور اسلام کا ایک تصور رکھتا ہے. ان تمام چیزوں کو پھر جہاد اور جہاد کے مختلف اس کے حوالے، اس کے عناصر، ان کے ضابطے، اور پھر اس سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال، اور پھر اسلامی ریاست اور اسلامی ریاست کی کیا خد و خال ہو سکتے ہیں، یہ تمام مباحث ڈاکٹر صاحب نے اس میں بیان کیے. یہ 90 کی دہائی میں یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کے محاضرات کا ایک تسلسل قائم ہوا. اس کے بعد پھر 2000 کے بعد ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ ان تمام موضوعات کو علیحدہ موضوع کا حصہ بناتے ہوئے ان پہ 12 خطبات دیے. ان میں اس سیریز کا پہلی جلد یا پہلی کتاب جو ہے وہ محاضرات قرآنی ہے، دوسری پھر محاضرات حدیث ہے، پھر تیسری محاضرات فقہ ہے، چوتھی محاضرات سیرت ہے، پانچویں محاضرات شریعت، اور چھٹی محاضرات معیشت و تجارت ہے. یہ تمام کی تمام جلدیں 12 خطبات پر مشتمل ہیں. یہ وہ ہے جو اس تسلسل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے دیے تھے، اور ان میں کچھ موضوعات وہ تھے جو ڈاکٹر صاحب عمر طبی کی تکمیل کی وجہ سے پورا نہیں کر سکے. جو موضوعات خود
براہ راست ہم سے ڈسکس ہوئے، دوسروں حضرات سے بھی بات ہوئی ہوگی، اپنے آئیڈیاز ڈاکٹر صاحب شیئر کرتے رہتے تھے، لیکن جو میں نے ان سے براہ راست سنے وہ چاہتے تھے کہ تعلیم پر وہ الگ سے 12 خطبات دیں، وہ چاہتے تھے خالص اسلامی نظام مالیات پر، معیشت و تجارت پہ الگ ہے لیکن خالص نظام مالیات جس کو ہم کہتے ہیں اس کا خاکہ بھی انہوں نے بنایا تھا، اور ہم نے اجازت لی تھی کہ ان خطبات کا اہتمام اپنے ادارے سے کراچی میں کریں گے، وہ نہ پورا نہ ہو سکا۔ اسی طرح وہ محاضرات عقائد بھی چاہتے تھے، اسلامی عقائد اور اس کا تنوع اور اس کے مختلف تفصیل، اس کی پوری تاریخ اور اس کا اشتقاق، اس پر وہ 12 خطبات ان کے ذہن میں تھے۔ اسی طرح محاضرات تصوف ان کے ذہن میں تھے کہ تصوف اور اس کے مختلف تاریخی ادوار پر اور ان میں پیدا ہونے والی خوبیوں پر، ان کی خوبیوں پر اور ان میں پیدا ہونے والی خرابیوں پر علیحدہ سے 12 خطبات دی، لیکن بہرحال وہ مکمل نہیں ہو سکے۔ یہ خطبات تو وہ ہیں جو آپ بتا رہے تھے کہ اردو میں وہ دیتے رہے پاکستان میں، اور شاہ فیصل مسجد میں بھی خطبے دیے، اور غالباً آپ نے کوئی ذکر کیا تھا کہ وہ ملک سے باہر عربی اور انگریزی میں بھی خطبے دیا کرتے تھے۔ جی میں عرض کروں کہ پہلے اردو کی میں تفصیل پیش کر رہا ہوں، تو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے بہت سی ذمہ داریوں میں بہت سی جگہوں پہ مختلف نوعیتوں کے خطبات دیے، اور یہ تسلسل رہا، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، مختلف کانفرنسز میں۔ فیصل مسجد میں وہ ڈی جی دعویٰ کی حیثیت سے 6 سال رہے، تو اس دوران فیصل مسجد میں انہوں نے درجنوں خطبات دیے۔ وہ محفوظ نہیں رہے، یا محفوظ ہوں گے تو ہم تک نہیں پہنچے، لیکن ان میں 27 خطبے ہم تک پہنچے ہیں۔ وہ 27 خطبے ہم نے ٹرانسکرائب کر کے، ایڈٹ کر کے خطبات جمعہ کے نام سے شائع کیے۔ اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب کا حصہ تھا، لٹریچر تھا، ذخیرہ ہے، وہ بڑا حصہ تو محاضراتی کی صورت میں ہے، کچھ حصہ تحریری شکل میں بھی ہے۔ تو ہم نے پھر یہ ایک بڑا منصوبے کی ایک شکل دی کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ذخیرہ کتابی صورت میں نہیں آ سکا، یہ کتابوں کے علاوہ مضامین یا کتابچوں یا خطبات کی صورت میں محفوظ ہے اور ہم تک پہنچ چکا ہے، ان کو کاغذ پہ منتقل کیا جائے، ایڈٹ کیا جائے، اور ایک تسلسل کے ساتھ ایک سیریز کی صورت میں پیش کیا جائے۔ تو اس سیریز کے تحت ہم 4 جلدیں شائع کر چکے ہیں۔ اس میں ایک بینکاری اور سود پر ہے، دوسری اسلام اور مغرب تعلقات پر ہے، تیسری اسلامی ریاست اور امور ریاست پر ہے، اور چوتھی اسلام اور مغرب تعلقات پر ہے۔ بلکہ یہ وہ کتابیں جن کا آپ حوالے دے رہے ہیں، یہ جی اسلامی بینکاری اور سود ہے، دوسری جلد ہم نے عرض کیا کہ اسلام اور مغرب تعلقات پر ہے، تیسری جلد ہماری سیرت اور متعلقات سیرت پر ہے۔ یہ جلد اس لیے میں اس کو الگ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب کی محاضرات کے عنوان سے 6 جلدیں موجود ہیں اس سے الگ ہے۔ یہ اس میں بھی 12 خطبات ہیں، لیکن یہ 12 خطبات محاضرات سیرت سے بالکل الگ ہے، یہ اکثر الگ ہے۔ یہ آخری جلد ہے جو اب تک کے حوالے سے چوتھی جلد ہے، ریاست اور امور ریاست پر۔ اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو دوسری جلدوں میں شامل ہیں، صرف اس موضوع کی تکمیل کے لیے، اور چونکہ یہ بہت زندہ موضوع ہے، اسلامی ریاست اور اس کے تصور پر مسلسل بات ہو رہی ہے، ریاست مدینہ کے تناظر میں بھی اب گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے اس پر ضرورت تھی کہ ایک ایسے ثقہ قلم سے وہ اسلامی بنیادی تفصیلات سامنے آئے۔ اگر اس موضوع پہ وہ الگ سے گفتگو کرتے تو یقیناً ایک جامع کتاب کی شکل ہوتی، لیکن جو کچھ ہمارے سامنے آ سکا وہ ہم نے اس میں محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے محاضرات تعلیم، جو ڈاکٹر صاحب کا میں نے عرض کیا کہ خاکہ تھا کہ وہ خطبات الگ سے دینا چاہتے تھے جو نہیں ہو سکا، لیکن تعلیم پر انہوں نے جو کچھ لکھا، عربی میں لکھا، انگریزی میں لکھا، اردو میں لکھا، بیان کیا، تحریر زبانی گفتگو ہوئی، ان تمام کو جو دوسری زبانوں میں تھا ان کو ٹرانسلیٹ کر کے، جو محض تقریروں کی صورت میں تھا ان کو ٹرانسکرائب کر کے ہم نے ایک جلد کی شکل دی ہے محاضرات تعلیم کے عنوان سے۔ یہ آنے والی ہے، یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اس کے علاوہ ایک اسی سیریز کا حصہ بنے گی، اگرچہ کہ وہ پہلے شائع ہو چکی ہے، نیا ایڈیشن اس کا محاضرات علمی کے عنوان سے اسی میں آئے گا، وہ ہے امت مسلمہ کے نام سے۔ تو امت مسلمہ پر اور اس کے مختلف ڈائمینشنز پر، مختلف پہلوؤں پر آپ نے 12 خطبات دی ہیں۔ 2 جلدیں خالص فقہ پر اور متعلقات فقہ پہ، اصول الفقہ بھی اس میں شامل آ رہی ہیں، وہ بھی میں عرض کروں کہ محاضرات فقہ کے علاوہ ہوں گی، یکسر علاوہ ہوں گی۔ ایک جلد ان کی اقبالیات پر ہے، ایک جلد شخصیات پر ہوگی، 8-10 شخصیات پر بھی انہوں نے الگ الگ مضامین لکھے۔ ایک میں ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم پہ تو 3 مضامین ان کے موجود ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، تو یہ ان کی سیریز ہے۔ پھر ایک متفرقات پہ بھی آ سکتی ہے، تو یہ امید ہے، ہمارا خیال ہے کہ مجموعی ذخیرہ 10 سے 11 جلدوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے عرض کیا کہ اردو میں تھی۔ اسی نوعیت کی چیزیں ڈاکٹر صاحب نے انگریزی میں بھی گفتگو کی، عربی میں بھی گفتگو کی، لیکن بدقسمتی سے وہ چیزیں اب تک تو ہم تک نہیں پہنچی، لیکن یہ بڑی دنیا بڑی وسیع ہونے کے باوجود بعض اوقات مختصر ہو جاتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب کا ایک خطبہ کراچی میں ہوا، ہمارے اسی علاقے کے قریب ترین علاقے میں ہوا، اس کی میں ایک عرصے تک تلاش کرتا رہا، لیکن وہ بہت بعد میں ملا، لیکن اس کی تلاش کے نتیجے میں مجھے 2-3 گفتگویں ایسی ملی جو میرے علم میں ہی نہیں تھی۔ اس میں خاص طور سے یہ محاذرات علمی میں جو اسلامی بینکاری ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب کا ایک خطبہ ہے، ایک تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے سے شاید اس سے زیادہ کی نشست سے 100 صفحے پہ یہ آیا ہے۔ اسلامی بینکاری کا پورا تعارف ہے اور پورا بے لاگ تجزیہ ہے۔ یہ گفتگو میرے علم میں نہیں تھی، کراچی میں ہوئی تھی، میرے علم میں نہیں تھی، میں کسی اور گفتگو کی تلاش میں تھا تو اس تک پہنچا اور یہ مجھے ریکارڈنگ ملی۔ الحمدللہ یہ چیز تلاش کی جاتی ہے تو مل جاتی ہے۔ تو انگریزی میں جو گفتگو ہوئی ان کی، انگلینڈ میں ان کے بعد حضرات ہوئے جو قانون جو فقہ الاقلیات کے عنوان سے تھے، لیکن وہ میں نہیں اس کو دیکھ سکا، نہ سن سکا، نہ کاغذ پہ منتقل ہونے کے بعد دیکھ سکا، اگرچہ کہ بعض دوستوں کی طرف سے یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ کاغذ پہ منتقل ہوئے، لیکن میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ ممکن ہے آئندہ جا کے اس کا کوئی راستہ مل جائے۔ تو آپ کی باتوں سے مجھے بہت جاننے کو ملا۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ تحریر اور تقریر دونوں پہ ان کی یکساں گرفت تھی، اور ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اچھا لکھتے ہیں وہ اچھا بولتے نہیں، جو اچھا بولتے ہیں وہ اچھا لکھتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ 6 زبانوں کے ایسے ماہر تھے کہ وہ فارسی سے عربی میں ترجمہ کرتے تھے اور فرینچ سے ترجمہ کرتے تھے۔ ایسے لوگ تو بہت کم ہیں، اور اب یہ والے ہمیں اس قسم کے علماء ذرا کم نظر آتے ہیں جن کا اتنا ہو۔ تو ان کی ماشاءاللہ خاصی دسترس تھی کتابوں پہ، اور آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ ان کے کام کو محفوظ کر رہے ہیں، اور تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں اور آپ کا شکریہ ادا کروں، تو میں اپنے تمام حاضرین سے بھی کہوں گا کہ جناب یہ کتابیں ہیں جو ہمیں جوڑ کے رکھتی ہیں، اور یہ المیہ ہے کہ اس دور میں نئی کتابیں ذرا کم آ رہی ہیں، اور اس میں ذرا کوششیں کیجیے، ڈھنگ کی کم آ رہی ہیں، تو کوششیں کیجیے کہ جہاں دوسری چیزیں آپ خریداری کرتے ہیں، علمی جو تجربات ہیں اس کو بھی محفوظ کریں اپنی آنے والی نسل کے لیے۔ شاید آپ کے لیے اتنا ضرورت نہ ہو، لیکن ایسے ڈاکٹر غازی صاحب جیسے لوگ اب دوبارہ نیئر فیوچر میں ذرا کم نظر آتے ہیں، جو اس طریقے سے مختلف زبانوں کے ماہر اور اتنا ان کا علم ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ کیا میں آپ کو زحمت دے سکتا ہوں کہ آپ ذرا آتے رہا کریں تاکہ ہمیں بتاتے رہا کریں؟